अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। क्या पीडीएम के गुब्बारे से हवा निकल गई है और उसकी बतौर एक ऐसा इत्तेहाद जो मौसर और ताकतवर अपोजिशन का किरदार अदा कर सके, ना सिर्फ पार्लियामेंट के अंदर बल्कि पार्लियामेंट के बाहर भी, क्या वो सिलसिला जो है वो तहलील हो चुका है? ये बात कही जा रही थी कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो है वो हुकूमत को उस नहज पर लाएगी जहाँ हुकूमत को जाने के अलावा कोई चाराकार नहीं रहेगा। क्या ये मुज़ाहमती अंदाज़ जो है अब दिफाई अंदाज में बदल जाएगा? क्या ये जो सूरत हाल है जिसके अंदर छोटी जमातों को तो छोड़ दें, स्टेक होल्डर्स जो हैं वो बड़ी जमातें ही हैं और बुनियादी तौर पर वो मुस्लिम लीग नवाज़ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हैं, उनके साथ मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं और तीनों एक दूसरे के साथ शाकी हैं। पीपल्स पार्टी जो है वो ये समझती है कि मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो एक अदावत की सियासत जो है वो कर रही है और पीपल्स पार्टी का ये ख्याल है कि वो एक जमहूरी तर्ज़ अमल अपनाए हुए हैं जिसके नतीजे में जो कुछ भी होना है वो ईवान से होना है, वो पार्लियामान से होना है और जो सड़कों का एहतजाज है वो सिर्फ दबाव बढ़ाने और सियासी दर्जा हरारत को उजागर करने के लिए होता है। जलसे और जुलूस और लॉन्ग मार्च जो हैं वो हुकूमत की तब्दीली का बायस नहीं बनते हैं। पीडीएम के होने वाले इजलास में आसिफ जरदारी की गुफ्तगू ने काफ़ी तलखी पैदा की और ज़ाहिर है वो तलखी जब इसके शुरका बाहर आए तो उसके नताइज उनके चेहरों से भी अयां थे और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई वो भी इस बात का मुंह बोलता सबूत थी कि अंदर कुछ अच्छा नहीं हुआ है। ये इत्तेहाद जो है क्या अब ये बरकरार रह पाएगा और क्या अब माइनस पीपल्स पार्टी भी पीडीएम आगे चल सकती है? क्या वो मौसर हो सकती है, वो ताकतवर हो सकती है? क्योंकि देखा जाए तो मुस्लिम लीग नवाज़ की क़यादत के ख़िलाफ़ मुकदमात हैं और ज़ाहिर है कि ये मुकदमात जो हैं उनको जितना वो दबाव बढ़ाएंगे शायद इसमें और तसलसल आता चला जाए। नवाज़ शरीफ साहब की वतन वापसी के लिए जरदारी साहब ने कहा और बुनियादी शर्त करार दिया उस मुतालबे को जो कि किया जा रहा है पार्लियामान से इस्तीफ़ों के हवाले से। पीपल्स पार्टी ये समझती है कि अपोजिशन के पास उनके अलावा जो दीगर जमातें हैं पीडीएम के अंदर, उनके पास इस सवाल का जवाब नहीं था कि अगर इस्तीफ़े दे दिए जाते हैं तो उसके बाद की हिकमत अमली जो है वो क्या होगी और उस सूरत हाल के अंदर अगर मामलात जो हैं वो हाथ से निकल जाते हैं तो फिर ज़िम्मेदार जो है वो कौन होगा? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध की हुकूमत को लेके काफ़ी हिस्सास है और वो ज़ाहिर है कि इस हुकूमत को और वहाँ पर अपना जो एक सियासी कंट्रोल है उसको खोना नहीं चाहती है। यही उसके लिए वाहिद रास्ता है अपने बचाव के लिए भी और सियासी दबाव को बढ़ाने के हवाले से भी। पीपल्स पार्टी ने इस तासुर को भी ज़ायल किया है और ये बात कही है कि ये बिल्कुल गलत है कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर कोई डील की गई है और उसके नतीजे में ना सिर्फ ये कि इस्तीफ़ों के मामले पर और लॉन्ग मार्च के सिलसिले के ऊपर पीडीएम जो है वो आज एक मायूसी की तस्वीर बना हुआ है, लेकिन इसके साथ साथ हुकूमत जो है वो भी कोई मौसर तर्ज़ अमल का मुज़ाहिरा नहीं कर रही है और जिस तरीके से निज़ाम हुकूमत चल रहा है ज़ाहिर है उसके अंदर बहुत सारे सवालिया निशान हैं और आजकल एक अहम मसला जो है वो गवर्नर स्टेट बैंक की तैनाती के साथ उसकी ख़ुद मुख्तारी का बना हुआ है और ये ख़ुद मुख्तारी का मामला जो है ये माहिरीन इक़्तिसादियात के नज़दीक जो है पाकिस्तान के लिए शायद खुशाइंद ना हो। महंगाई का मामला अपनी जगह पे है, हुकूमत की इक़्तिसादी पॉलिसियाँ जो हैं अपनी जगह पे, ये सारा वो मंजरनामा है जिस पर करेंगे बात मेरे आज के मेहमान मुस्लिम लीग नवाज़ के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल। एहसन इकबाल साहब, पीडीएम टाई फिश? नहीं, पीडीएम बिल्कुल टाई फिश नहीं है। देखिए, पहले बात यह है कि आप पीडीएम की साख्त को समझें। पीडीएम 10 जमातों का एक इत्तेहाद है जो इंतखाबी इत्तेहाद नहीं है, जिसमें तमाम जमातों के नज़रियात मुख्तलिफ हैं, उनकी सोच मुख्तलिफ है, लेकिन जो कॉमन डिनोमिनेटर है वो ये है कि इस मुल्क के अंदर जो निज़ाम है उसकी इस्लाह की जाए, इस मुल्क को कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक चलाया जाए, जो हमारी सियासत में गैर जमहूरी इदारों की मुदाखलत है उसे ख़त्म करने के लिए हम काम करें
اور جو 2018 میں ایک مصنوعی نظام ملک میں کھڑا کر دیا گیا تھا جس سے ملک اب تقریباً ڈوب رہا ہے، اس کو ریپلیس کیا جائے اور ایک آزاد منصفانہ انتخاب کی طرف ملک کو لے کے جایا جائے۔ اب اس حوالے سے اگر کسی ایک پارٹی کے اپنے نقطہ نظر ہے یا مختلف نظریات ہیں، ان کا حق ہے۔ البتہ 10 میں سے 9 جماعتیں اس بات پر متفق تھیں کہ اگر ہم لانگ مارچ کریں اور ساتھ ہی قومی اسمبلی سے استعفیٰ دے دیں تو پھر یہ جو سسٹم ہے جو مصنوعی طور پہ کھڑا کیا گیا ہے، یہ ریت کا ایک قلعہ ثابت ہوگا اور ہم اس کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ پیپلز پارٹی نے اس سے اتفاق نہیں کیا اور انہوں نے کہا کہ انہیں اپنی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی منظوری چاہیے چونکہ وہ یہ استعفے دینے کے حق میں نہیں ہے۔ تو ہم نے پھر یہ سمجھا کہ ہمیں اس اتحاد کو بچانا چاہیے، برقرار رکھنا چاہیے اور انہیں یہ مہلت دے دینی چاہیے۔ اور اب پیپلز پارٹی اس بات پہ پھر فیصلہ کرے گی کہ کیا وہ پی ڈی ایم کی 9 جماعتوں کے فیصلے کے ساتھ چلنا چاہتی ہے یا وہ کوئی اپنی رائے جدا کرنا چاہتی ہے۔ تو اب احسن اقبال صاحب، جو کل صورتحال ہوئی ہے اور جو کچھ آصف زرداری صاحب نے کہا ہے اس کے 2 معنی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ جناب آپ کا جو فوج سے ٹکراؤ کا بیانیہ ہے، ہم اس کا بوجھ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے، نہ ہم میں سکت ہے نہ ہم میں ہمت ہے، اور وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اگر لڑنا ہے تو پھر سب کو جیل جانا پڑے گا، پھر نواز شریف صاحب واپس آئیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نواز اور مولانا فضل الرحمان کی سیاست جو ہے وہ اس کا محور ذاتی عداوت ہے اور ہم جو ہیں ہم جمہوری طریقہ کار کو اپنائے ہوئے ہیں۔ دیکھیں، جو کل کی آصف زرداری صاحب کی گفتگو ہے وہ غیر معمولی تھی، کیونکہ وہ عام طور پہ اس طرح کی گفتگو آج تک انہوں نے کی نہیں ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو تھوڑے سے سیاسی آداب تھے جو آپس کی ایک رواداری کے، انہوں نے اس کو بھی تھوڑا کراس کیا ہے، اور ہم چاہتے تھے کہ وہاں پہ ان باتوں کا جواب بھی دیا جائے، لیکن ہمیں یہ منظور نہیں تھا کہ تلخی بڑھے، کیونکہ ہمارا ایز سینئر یا ایز بگ بردر ان دا الائنس یہ حق بھی ہے اور یہ فرض بھی ہے کہ ہم کوشش کریں کہ یہ جو ایک جمہوری قافلہ ہے یہ اپنی منزل تک جائے اور یہ منتشر نہ ہو، چونکہ حکومت تو صبح شام دعا کرتی ہے کہ یہ منتشر ہو جائے، لیکن بلا شبہ انہوں نے بغیر لگی لپٹی یہ بات کہی کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے کانفرنٹیشن کے حق میں نہیں ہے۔ ہم بھی کسی سے کانفرنٹیشن کے حق میں تو نہیں ہیں، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ جو اپنے اصول ہیں ان کے لیے تو کھڑا ہونا پڑے گا، اور اگر آپ نہیں کہیں گے جو خرابی ہے اس کو خرابی نہیں کہیں گے اور اپنے کچھ ریڈ لائنز ڈرا نہیں کریں گے، پھر تو یہ ملک اسی طرح چلتا رہے گا جیسے 73 سال سے چلتا رہا ہے۔ کل نواز شریف صاحب نے کہا کہ میں 3 دفعہ وزیر اعظم رہ چکا ہوں اور مجھے پتہ ہے سارا نظام کا کہ کیسے چلتا ہے کیسے نہیں چلتا، تو اگر تو وہی کھیل کھیلنا ہے کہ ہم کسی نہ کسی چکر سے چور دروازے سے حکومت میں آ جائیں اور پھر 2-3 سال کے بعد سب سر جوڑ کے بیٹھے ہوں کہ ہمارے ساتھ ہوئی کیا ہے، یا تو اسی کھیل میں چلتے رہیں یا پھر یہ ہے کہ اب اس سلسلے کو بند کریں اور ہم اس ملک کو آئین کے مطابق چلائیں۔ دیکھیے، جتنی اس وقت ہمارے ساتھ چھوٹے صوبوں کی جماعتیں ہیں وہ بہت حساس ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم ایک بڑے ڈیفائننگ پیریڈ سے گزر رہے ہیں۔ خدا نہ خواستہ جو چھوٹے صوبوں کی سیاسی تحریکیں ہیں وہ اگر پاکستان کے آئین سے ڈسلوژن ہو گئیں تو ہمارے لیے ایک بڑا بحران پیدا ہو جائے گا۔ میں اس طرف آتا ہوں، لیکن یہ تھوڑا سا ذرا یہ چونکہ لوگ جاننا چاہتے ہیں اور آپ اس میٹنگ کے اندر موجود تھے، زرداری صاحب نے جب یہ بات کہی کہ ٹھیک ہے میں 14 سال جیل میں رہا ہوں، تو اگر میاں صاحب لڑنا ہے تو پھر آئیں پاکستان، تو نواز شریف صاحب بھی تو ادھر موجود تھے ویڈیو لنک کے ذریعے۔ یہ بات، اس بات کا جواب وہاں پہ ہر جماعت نے دیا اور سب نے یہ کہا کہ زرداری صاحب آپ 14 سال گنانے میں حق بجانب نہیں ہیں، چونکہ اس پلیٹ فارم پہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں، وہاں پہ اچکزئی فیملی بیٹھی ہے، وہاں پہ بزنجو فیملی بیٹھی ہے، وہاں پہ مفتی محمود کے فرزند بیٹھے ہیں، فضل الرحمان اور دیگر ساری جماعتیں، ان سب کے اکابرین کی سالوں سال جیلوں کی جدوجہد اور تاریخ ہے۔ اور جہاں تک نواز شریف صاحب کا تعلق ہے، آپ دیکھیے یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ اس شخص نے اپنے والد کو میت میں اتارنے کے حق کو قربان کیا اپنے اصولوں کے لیے، چونکہ جنرل مشرف سودے بازی کرنا چاہتے تھے کہ آپ آ سکتے ہیں اپنے والد کی تدفین پر اگر آپ سیاست سے توبہ کریں۔
اس شخص نے اپنی والدہ کو اپنے ہاتھوں سے تدفین کرنے کے حق کو سرنڈر کیا اپنی اس انتقامی سیاست کی وجہ سے. اس شخص نے اپنی بیوی کو جو بستر مرگ پہ تھی اسے چھوڑ کے پاکستان لانے پہ مجبور کیا گیا. وہ آئے پاکستان میں, سزا اس وقت سنوائی گئی جب کہ ان کی اہلیہ آخری سانسوں پر تھیں, لیکن وہ انہیں چھوڑ کر آ گئے. وہ جیل میں رہے, 2 دفعہ ہارٹ اٹیک ہوا, انہوں نے کمپلینٹ نہیں کی. ان کی بیٹی کو ان کے سامنے گرفتار کیا گیا, انہوں نے کبھی اف تک نہیں کی. لیکن جب یہ نظام ان کی جان لینے کے در پہ ہو گیا اور ان کی جان کو سنگین خطرات لاحق کر دیے گئے, تو پھر ہماری جماعت نے اور سب نے یہ سمجھا کہ ان کی صحت اور زندگی بے حد اہم ہے, نہ صرف ہمارے لیے, وہ پاکستان کے سینئر ترین سٹیٹس مین ہیں اس وقت, تو لہٰذا ان کی جان کے اوپر ہم کمپرومائز نہیں کر سکتے. یہ کوئی انہیں تانا نہیں دے سکتا کہ انہوں نے اپنے حصے کی کوئی قربانی نہیں دی یا انہوں نے جیل نہیں کاٹی. وہ آج سب کچھ لٹا چکے ہیں, ان کے کاروبار کو تباہ کر دیا گیا, شریف خاندان کو بدنام جس طرح کردار کشی کر کے کی گئی ہے. آپ شہباز شریف صاحب کو دیکھیں کیا ہو رہا ہے, حمزہ شہباز شریف نے کس طرح 20-22 مہینے جیل کاٹی ہے. ایک ایک فرد کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے. آج آپ مجھے بتائیے وہ کون سی جماعت ہے ملک کے اندر اپوزیشن کی جس کے ہر لیڈر نے, آپ شروع ہو جائیں شاہد خاقان عباسی سے لے کے تو نیچے ڈاکٹر مفتاح اسماعیل تک, ہماری جتنی فرنٹ لائن لیڈرشپ ہے سبھی, خواجہ آصف صاحب ابھی بھی جیل کاٹ رہے ہیں. ایک اور چیز فرمائیں کہ دیکھیں زرداری صاحب نے جو موقف اپنایا ہے, اگر آپ یہ نہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اس سوال کا جواب آپ میں سے کسی کے پاس نہیں تھا کہ چلیے استعفے دے دیتے ہیں, لانگ مارچ پہ بھی نکل پڑتے ہیں, پھر کیا ہوگا؟ حکمت عملی سب کے پاس. دیکھیے پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو پی ڈی ایم کی 9 جماعتیں ہیں, یہ کوئی بچے تو نہیں بیٹھے. جیسے میں نے آپ سے کہا کہ اس میں سے ہر سیاسی جماعت ڈیکیڈز کی ٹریڈیشن رکھتی ہے پالیٹکس کی, ڈکٹیٹرشپس کا سامنا کیا ہے, مختلف اتحادوں میں رہے ہیں. آپ اگر یہ کہیں کہ جناب وہ جو اختر مینگل ہیں وہ کوئی کل کے بچے ہیں, اگر آپ کے حاصل بزنجو کی پارٹی کل کی بچی ہے, کوئی محمود خان اچکزئی کوئی پرائمری کلاس سے نکلے ہیں, ابھی مولانا فضل الرحمان کوئی پرائمری سے نکلے ہیں, اسفند یار ولی صاحب کوئی نئے نومولود ہیں, نواز شریف صاحب کوئی نومولود ہیں. دیکھیے یہ پوری کلیکٹیو لیڈرشپ ہے. اگر یہ اپنی پولیٹیکل ججمنٹ میں سمجھتی ہے کہ یہ نظام اتنا کمزور ہے کہ اگر اس سے اجتماعی طور پہ اپوزیشن پل آؤٹ کر لے تو پھر یہ ضمنی الیکشن نہیں کرا سکتے, ملک کے اندر ویکیوم تو نہیں نہ رہے گا, آپ کو اس ویکیوم کو ختم کرنا پڑے گا, اور وہ ویکیوم ختم ہوگا ایک نئے الیکشن کے ذریعے. آپ دیکھیں نا پورے ملک کے اندر جو اس وقت نشستیں ہیں وہ تقریباً 850 کے قریب بنتی ہیں جن پہ جنرل الیکشن ہوتا ہے, تو 425 تو اپوزیشن کے پاس ہے. اگر 850 میں سے 425 سیٹوں سے ہم نکل جائیں تو اس نظام کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ اب زرداری صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جی یہ ہم ہی تھے جنہوں نے کہا کہ آپ ضمنی انتخابات میں حصہ لیں, اس سے گورنمنٹ پہ اور دباؤ بڑھا. یہ ہم ہی تھے جنہوں نے کہا کہ سینٹ انتخابات میں حصہ لیں, اس کے نتیجے میں گورنمنٹ جو ہے وہ اس کو ایک تھرتھلی پڑی, اور اگر ہم پارلیمنٹ کے اندر رہتے ہیں تو یہ بنیادی طور پہ ہمارے لیے ایک ڈھال بھی ہے. یہ کیسی ڈھال ہے؟ آپ بتائیں نا چیئرمین سینٹ کے الیکشن میں کیا ہوا ہے, ڈپٹی چیئرمین کے الیکشن میں کیا ہوا؟ کون سی ڈھال ہے؟ آپ تینوں ایک دوسرے سے شاکی ہیں. پیپلز پارٹی آپ کو شک کی نگاہ سے دیکھ رہی ہے, یہ دیکھیں نا مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ آپ دونوں کو شک کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں. کسی کی شک کی نگاہ, ہمارا تو کانسیپٹ بڑا کلیئر ہے. یہ جو نظام اس وقت چل رہا ہے یہ جمہوری نہیں ہے, اس کو آپ ہائیبریڈ کہہ لیں, اس کو آپ سول مارشل لا کہہ لیں, جو مرضی کہہ لیں, یہ جمہوریت نہیں ہے, یہ آئین کا نظام نہیں ہے. اور اس پارلیمنٹ کی کیا وقت ہے؟ آپ مجھے بتائیے 3 سالوں میں ایک بھی قانون یہاں پہ نہیں بن سکا, سارے آرڈیننس جاری ہوتے ہیں. ان 3 سالوں میں ہم نے مہنگائی کے اوپر, ملک کے مسائل کے اوپر لاتعداد درجنوں موشنز جمع کرائی ہیں کہ ان پہ بحث کی جائے, ایک بھی موشن پہ بحث نہیں ہو سکی. آپ یہ بتائیں جو 7 سینیٹرز تھے, مولانا فضل الرحمان صاحب بھی حساب مانگ رہے ہیں, وہ آپ کے تھے پیپلز پارٹی کے تھے؟ ہمارے تو نہیں تھے, ہم نے تو پی ڈی ایم کی میٹنگ میں کل برملا کہا ہے کہ ہم نے اپنے تمام سینیٹرز کا حساب لگایا اور ہم نے سب نے ووٹ دیے پی ڈی ایم کو, اور یوسف رضا گیلانی صاحب بھی جو کامیاب ہوئے ہیں اس میں پی ایم ایل این کے 100% ووٹ پڑے ہیں تب وہ کامیاب ہوئے نا.
تو لہٰذا ہم نے تو اپنا ثبوت دیا ہے کہ اور دوسرے امیدواروں کو پوری پارٹی نے ووٹ دے کے کامیاب کرایا. تو لہٰذا یہ جو بھی 5 لوگ تقریباً سلپ ہوئے ہیں سینٹ میں, ان کے اوپر ہر پارٹی کو دیکھنا چاہیے وہ کون لوگ تھے, کیوں تھے. لیکن ساتھ کے ساتھ یہ وہی سوال ہے کہ یہاں پر یہ کس نے ان کا فائدہ اٹھایا. وہ ایک حضرت مولانا مفتی عمران احمد نیازی صاحب جو اعلیٰ اخلاقی اقدار کا لیکچر دیتے نہیں تھکتے, وہ یہ بتائیں کہ ان کے جو سینٹ میں 47 ووٹ تھے اور اپوزیشن کے 53 ووٹ تھے, تو ان کا ڈپٹی چیئرمین کیسے کامیاب ہوا؟ اگر آپ نے ہارس ٹریڈنگ نہیں کی, آپ نے وفاداریاں تبدیل نہیں کرائیں, تو آپ کا ڈپٹی چیئرمین کیسے کامیاب ہو سکتا تھا؟ بینیفیشری تو آپ ہیں ہارس ٹریڈنگ کے. اس کا مطلب آپ نے اپنے جہاں پہ آپ کو آپ کا مفاد پورا ہو وہاں پہ اپنے اصول اٹھا کے گٹر میں پھینک دیں, اور جہاں پہ آپ کے مفاد پہ زد پڑ جائے تو ایک اصول کا جھنڈا اٹھا کے مفکر اعظم بن کے لیکچر دینا شروع کر دیں اصولوں کے اوپر, اخلاقیات کے اوپر. معاف کیجئے, یہ دو عملی نہیں چلے گا. مجھے ایک بریک لینا پڑ رہا ہے. ناظرین, سیکرٹری جنرل مسلم لیگ نواز احسن اقبال سے ہماری گفتگو جاری ہے. وقت ہوا کمرشل بریک کا, ملتے ہیں اس وقفے کے بعد. ویلکم بیک. اب بریک پر جانے سے پہلے جو میں سینٹ انتخابات کی بات کر رہا تھا, کیا مسلم لیگ نواز یہ سمجھتی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ جو رد عمل ہے یہ پس پردہ کسی ڈیل کا نتیجہ ہے؟ دیکھیے, نہیں, ہمیں کسی پہ شک نہیں کرنا چاہیے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہم ایک تاریخی جد و جہد کے عمل سے گزر رہے ہیں. پاکستان کا ایک ہسٹورک پروگریشن بھی ہو رہا ہے نا, ہمارے عوام کے اندر شعور آ گیا ہے, اور یہ جو ایک ارج ہے, یہ جو ایک لوگوں کے اندر پیاس ہے. اب آپ دیکھیے 50 سال ہو گئے بنگلہ دیش کی آزادی کو, اپنی 50ویں سالگرہ کے اوپر انہوں نے ایک آفیشیل پوسٹر ریلیز کیا ہے کہ ہم نے 50 سال میں پاکستان کو ہر شعبے میں پیچھے چھوڑ دیا. جی ڈی پی, پر کیپٹا انکم, جی ڈی پی گروتھ, فارن ریزروز, ایکسپورٹس, چائلڈ مورٹیلٹی, انفینٹ مورٹیلٹی, پرائمری ایجوکیشن, ہر ڈیولپمنٹ کے انڈیکیٹر میں انہوں نے بہت فخر کے ساتھ کہا ہے کہ ہم نے پاکستان کو پیچھے چھوڑ دیا. مجھے بتائیے, ٹھیک ہے ان کے لیے تو یہ بڑی کامیابی ہے اور وہ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ انہوں نے, یہ وہ بنگلہ دیش ہے جب میں چھوٹا تھا 60s میں اور 70s میں, مجھے 71 میں تو وہ چلے گئے, لیکن 60s میں مجھے یاد ہے کہ ہر موسم برسات میں ایک بڑا ہی سوگوار میوزک پی ٹی وی کے اوپر اور ریڈیو کے اوپر لگا کرتا تھا کہ جی بارش اور سیلاب آ گئی ہے اور مشرقی پاکستان کے سیلاب زدگان بہنوں اور بھائیوں کے لیے چندے جمع کریں. ہم ان کے لیے چندہ جمع کیا کرتے تھے. آج وہ ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ہر شعبے میں آپ سے آگے نکل گئے. کیوں؟ آخر اس پاکستان میں, بچے کچے پاکستان میں کیا کمی ہے؟ کیا ہم ان سے کم ذہین ہیں؟ کیا ہمارے پاس وسائل ان سے کم ہیں؟ وسائل ہمارے پاس ان سے بہت زیادہ ہیں, اس لیے کہ ہم نے اس ملک کا نظام تہس نہس کر رکھا. میں یہ نظام کی طرف بھی آتا ہوں احسن اقبال صاحب, لیکن اب پی ڈی ایم کا کیا مستقبل ہے؟ دیکھیں, سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میں پاکستان پیپلز پارٹی لے جائے گی, آصف زرداری صاحب کا جو فیصلہ ہے وہ فیصلہ ہے, سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی وہ فیصلہ کرے گی, تو پھر آپ کا پی ڈی ایم کا مستقبل محفوظ ہے. پی ڈی ایم کسی بھی, یعنی کوئی لانگ مارچ نہیں, کوئی مزاحمت نہیں, کوئی کچھ نہیں. پی ڈی ایم جو ہے نا کسی ایک پارٹی کے ذریعے تو ہوسٹیج نہیں ہو سکتی نا, ہم بھی نہیں کر سکتے. یہ تو ایک 10 جماعتیں اس کے اندر ہیں, اور اگر 9 جماعتیں متفق ہیں ایک لائحہ عمل کے اوپر, ایک جماعت کو کچھ ریزرویشن ہے, ان کو موقع دیا ہے. اگر وہ اتفاق کرتے ہیں تو وہ ساتھ آ جائیں گے, اگر وہ اتفاق نہیں کرتے تو وہ اپنی راہ جدا کر لیں گے. اس میں تو کوئی راکٹ سائنس نہیں. اس کا مطلب ہے کہ پی ڈی ایم کا مستقبل جو ہے وہ مائنس پاکستان پیپلز پارٹی. نہیں, میں نہیں کہوں گا. میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی ایک جمہوری پارٹی ہے, اور ان کو بھی یہ بات کا اندازہ ہے اور ہوگا کہ اس وقت جو بھی پی ڈی ایم کو ڈچ کرے گا, جو بھی اس جد و جہد کو ڈچ کرے گا, اس کا ملبہ اتنا بھاری ہوگا کہ وہ اس سے نبرد آزمان نہیں ہو سکیں گے. تو میرے نہیں خیال کہ کسی پارٹی کے پاس یہ آپشن ہے
کہ وہ پی ڈی ایم کی اس تاریخی جد و جہد کو سیبوٹاج کرے. جو بھی کرے گا یا کرتا ہوا نظر آئے گا اسے ایک بہت بھاری سیاسی قیمت چکانی پڑے گی, چاہے وہ ہم ہو چاہے وہ کوئی اور ہو. عبدالغفور حیدری صاحب فرما رہے ہیں کہ آئندہ کی پی ڈی ایم میٹنگ جو ہے وہ بغیر پیپلز پارٹی کے دیکھ رہے ہیں. دیکھیے آج تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے ابھی کہا ہے کہ پی ڈی ایم کا اتحاد برقرار ہے اور ہماری کوشش ہوگی کہ ہم سب کو ساتھ لے کر چلیں. تو ابھی ہمیں قبل از وقت کوئی قیاس آرائی نہیں کرنی چاہیے. ہماری تو یہ دلی خواہش ہوگی کہ سب ہمارے ساتھ چلیں, اور ہم ابھی بھی امید رکھیں گے کہ پیپلز پارٹی اپنے سی ای سی سے اس فیصلے کو منظور کرا لے گی جو باقی 9 جماعتوں کا ہے. اس میں ایک اور سوال ہے. سوال یہ ہے کہ پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے, جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ کسی ایک پارٹی جو ہے وہ 9 جماعتوں کو یرغمال نہیں ان کے موقف کو بنا سکتی. پیپلز پارٹی یہ سمجھ رہی ہے کہ یہ میاں نواز شریف صاحب کا ذاتی اناد ہے اور مولانا فضل الرحمان صاحب کا غصہ ہے, تو ہم اس کا حصہ کیوں بنیں؟ یہ دیکھیں نا, ہم تو ان 9 میں 2 جماعتیں ہیں, باقی بھی تو 7 جماعتیں ہیں نا, اور وہ ساری لیجیٹیمیٹ پولیٹیکل پارٹیز ہیں جن کی آج کی نہیں کئی سالوں تو ہیں, لیکن اگر دیکھا جائے تو بنیادی سٹیک ہولڈرز یا تو آپ ہیں یا ہم سب ہیں. دیکھیے آپ مجھے بتائیے نا, آپ اختر مینگل صاحب کی پارٹی کو سٹیک ہولڈر نہیں سمجھتے؟ بلوچستان کی میجر پارٹی ہے. آپ حاصل بزنجو صاحب کی نیشنل پارٹی کو سٹیک ہولڈر نہیں سمجھتے؟ ایک میجر پارٹی ہے. آپ پی کے میپ کو سٹیک ہولڈر نہیں سمجھتے؟ آپ اے این پی کو سٹیک ہولڈر نہیں سمجھتے؟ یہ ساری پارٹی, آپ مرکزی جمعیت اہل حدیث ہے, وہ ایک اپنی لیجیٹیمیٹ پارٹی ہے. پولیٹیکل پارٹیز ہیں, لیڈرشپ سینئر ہے, لیکن محدود ہے نا. آپ لوگ تو بڑے ہیوی ویٹس ہیں. ہیوی ویٹس ان دا سینس کہ وہ اپنے اپنے علاقوں کو ریپرزینٹ کرتی ہیں, وہ پاکستان کے لوگوں کو ریپرزینٹ کرتی ہیں, وہ فیڈریشن کو ریپرزینٹ کرتی ہیں, اور پاکستان کے انتہائی حساس علاقوں کو ریپرزینٹ کرتی ہیں, جن کا پاکستان کی فیڈریشن میں شامل رہنا اور مین سٹریم پالیٹکس میں رہنا بہت ضروری ہے. تو کسی بھی درجے میں کسی بلوچستان کی جو الیکٹورل پارٹی ہے, جس کی نمائندگی ہے, جس کے پاس ایک نمائندہ حیثیت ہے, اسے کسی بڑی پارٹی سے کم درجے کا نہیں سمجھوں گا. دیکھیے سینٹ میں جب ہم بیٹھتے ہیں تو پنجاب کا صوبہ اور بلوچستان کا صوبہ, جن کی آبادی میں زمین اور آسمان کا فرق ہے, برابر ہوتے ہیں. اسی طرح فیڈریشن چلتی ہے نا, آپ کسی کو کم تر نہیں کہہ سکتے. اس فیڈریشن کے اندر ہر فیڈریٹنگ یونٹ کو آپ نے ساتھ لے کے چلنا ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جہاں 9 جماعتوں کا ایک نقطہ نظر ہے, اس میں خالی یہ کہہ دینا کہ نواز شریف صاحب یا فضل الرحمان صاحب کے موقف کو ہم حاوی کرنا چاہ رہے ہیں, درست نہیں ہے. اگر ہمارا کوئی موقف غیر مناسب ہو تو کوئی دوسرا اس سے اعتراض کرے. اسٹریٹ سوال, کیا آپ یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ آپ نے سسٹم جو ہے اس کو اصلاح کرنے کے حوالے سے نہیں بلکہ براہ راست اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ٹکراؤ کی ایک ایسی پالیسی اپنا لی ہے کہ جس کے نتیجے میں پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ اگر وہ ساتھ چلتی ہے تو نقصان میں رہے گی اور وہ اب اپنا راستہ جو ہے آہستہ آہستہ طریقے سے جدا کرے؟ پیپلز پارٹی جو سمجھتی ہے یا وہ اپنا فائدہ کس میں دیکھتی ہے, یہ تو اس کا فیصلہ وہ کر سکتی ہے. ہماری جو سوچ ہے وہ یہ ہے کہ اقتدار برائے اقتدار بیمانی ہے. ہمارے پاس 72 سال کا تجربہ ہے. دیکھیے اگر ہم انہی ٹرمز کے اوپر دوبارہ کل کو حکومت میں آ جاتے ہیں اور پھر 2 سال کے بعد انہی سازشوں کا سامنا کرنا پڑے گا کہ جہاں پہ آپ کے اپنے ریاست کے ادارے آپ کے خلاف لانگ مارچ کرا رہے ہوں, تو پھر کیا فائدہ؟ ہم نے 2013 اور 2018 کے درمیان جتنی سازشوں کا مقابلہ کیا ہے ندیم صاحب, اس کے باوجود جتنا ہم نے ڈیلیور کیا ہے, یقین کیجئے جتنا عمران خان کو تعاون ہے تمام ریاستی اداروں کا, اگر اس کا 10واں حصہ ہماری پشت کے اوپر ہوتا تو ہم پاکستان کو آسمان پہ لے جاتے. ہم تو 5 سال لڑتے ہی چلے گئے. آج وہ لڑتے ہم نے اتنا کچھ تعاون کیا, وہ آج کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن مستعفی ہو جائے. نہیں, یہ تو دیکھیں نا اداروں, یہ تو ایک فیشسٹ اسٹیٹ بنا رہے ہیں نا آپ نے. نہیں, آپ کہہ رہے ہیں نا اداروں کا تعاون حاصل ہے, یہ وہ تو ادھر اس حد تک وہ جو ادارے, جن اداروں کے پاس طاقت ہے, 2 ادارے ہیں جو میٹر کرتے ہیں. ایک اسٹیبلشمنٹ کے اندر ہمارے قومی ادارے یا مسلح افواج یا ایک عدلیہ, ان دونوں کی طرف سے تو ان کو پورا تعاون حاصل رہا ہے. پاکستان کی 72 سال کی تاریخ میں کسی جمہوری حکومت کو اس قدر تعاون حاصل نہیں رہا جتنا عمران خان کی حکومت کو رہا ہے. اس کا نتیجہ کیا ہے
کہ گروتھ ریٹ، اب آپ آ جائیں ذرا، گروتھ ریٹ 5.8 سے -0.4، پر کیپٹا انکم جو ہے وہ تقریباً $1600 سے گھٹ کے $1300 پہ آ گئی۔ ایکسپورٹس 3 سال کے بعد بھی 2018 کی سطح سے نیچے ہیں۔ ٹیکس ریونیو 2 سالوں میں آپ 2018 سے آگے نہیں بڑھ سکے۔ اس کے بعد فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ تقریباً 3 سالوں میں 300% نیچے چلی گئی ہے۔ آپ آ جائیں اور کیا انڈیکیٹر ہے؟ میں اس طرف آتا ہوں، ذرا یہ فرمائیے گا، دیکھ لیں کہاں وہ آتے ہیں اس طرف بھی، یہ فرمائیے کہ کیا پاکستان پیپلز پارٹی، آپ لوگ استعفے دیں گے؟ آپ لوگ لانگ مارچ کریں گے؟ آپ میں کیونکہ اس کے اندر اگر کوئی کچھ کراؤڈ جمع کر سکتا ہے تو مسلم لیگ نواز ہے یا مولانا فضل الرحمان ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کوئی مؤثر احتجاجی مومنٹم کھڑا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، ویدر پیپلز پارٹی جوائنز اور ڈز ناٹ جوائن، ہماری جو جد و جہد ہے ہمیں یقین ہے کہ یہ کامیاب ہوگی، چونکہ آج پاکستان کے عوام ان مقاصد کے لیے ہمارے ساتھ ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ ہر ضمنی الیکشن میں پی ڈی ایم کو لوگوں نے ووٹ دیا اور حکمران اتحاد کو شکست دی۔ پاکستان کے لوگ اب اس ملک کو ایک ڈگر پہ چلتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں۔ پاکستان کے نوجوانوں سے میں ملتا ہوں، میرا سوال وہی رہے گا، بڑی مایوسی ہے کیا آپ کہ دنیا چل رہی ہے، ہم کیوں نہیں چل رہے؟ کیا آپ ہم سب کر سکتے؟ دیکھیے، ہمارے پاس ساری آپشنز ہیں۔ ہم اپنی تحریک کو آگے بڑھانے کے لیے استعفوں سے لے کے لانگ مارچ، ان سب چیزوں کو بروئے کار لا سکتے ہیں۔ ہم انتظار کر رہے ہیں پیپلز پارٹی کے جواب کا۔ آپ نے کبھی انٹروسپیکشن کیا کہ کیا آپ کی پارٹی کے اندر وہ ایم این ایز یا وہ ایم پی ایز جو ایک سرمایہ کاری کر کے آئے ہیں وہ 2.5 سال کے بعد ہی استعفیٰ دینے کے لیے تیار ہیں؟ دیکھیے، آج ہر ایم این اے ایم پی اے سمجھتا ہے کہ اس کی حیثیت اس نظام کے اندر ایک یونین کاؤنسل کے کاؤنسلر کی بھی زیادہ نہیں ہے، نہ اس کا کوئی مقام ہے، نہ اس کا کوئی مرتبہ ہے۔ چلے ایم این اے ایم پی اے تو چھوڑیں نا، آپ مجھے بتائیں کہ نیشنل اسمبلی کی آج کیا وقت ہے؟ میں نے آپ کو بتایا کہ نہ کوئی قانون سازی ہے وہاں پہ، نہ وہاں پہ آپ کسی عوامی نوعیت کے مسئلے پہ بحث کر سکتے ہیں۔ نیشنل اسمبلی صرف ایک فورم ہے کہ جہاں پہ حکومتی وزراء کھڑے ہو کے گالی گلوچ کرتے ہیں اپوزیشن پر، ہر چیز کے اوپر وہ کوئی سنواتے ہیں، جگت بازی کرتے ہیں، کوئی نیا الزام بازی کرتے ہیں، کردار کشی کرتے ہیں اور لڑائی جھگڑا کرتے ہیں۔ اس سے زیادہ قومی اسمبلی کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اسی طرح صوبائی اسمبلی ہے، پنجاب اسمبلی آ جائیں، مجھے بتائیں کہ پنجاب اسمبلی نے کیا کیا ہے؟ اس وقت جو پنجاب کی حالت ہے، جو پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے، سندھ، بلوچستان، کے پی تو چیختے تھے ہم چھوٹے صوبے ہیں، ہمیں کچھ حقوق نہیں ملتے۔ اس وقت عمران نیازی نے ایک نالائق اور نااہل انتظامیہ مسلط کر کے پنجاب کی جو شاید یہ انتقام لے رہے ہیں پنجاب سے کہ پنجاب کے لوگ مسلم لیگ ان کو کیوں ووٹ دیتے تھے، نہیں، اب آج جو حشر کیا ہے، کیا پنجاب اسمبلی کا کوئی رول نظر آتا ہے؟ لیکن اب عمران خان صاحب جو ہیں، دیکھیں وہ یہ سمجھتے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پی ڈی ایم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ میرے بھائی دیکھیں، عمران خان صاحب کے لیے دا گیم از اوور۔ میں آپ کو 5 سال پلاننگ منسٹر رہا ہوں نا، اس سے پہلے بھی رہا ہوں۔ آپ کس بنیاد پہ یہ کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ اگر آپ نے کچھ کرنا ہو نا تو پہلے 2 سالوں میں اس کی بنیاد رکھنی پڑتی ہے۔ حکومت کے اندر جو پروسیس ہے، کم از کم 1 سال آپ کو درکار ہوتا ہے کسی بھی پروجیکٹ کی ڈاکومنٹیشن پوری کرنے کے لیے، اس کی کوڈل فارمیلٹیز پورے کرنے کے لیے۔ اور جب آپ اس کا وہ عمل پورا کر لیتے ہیں اور اس کو بجٹ بھی دے دیتے ہیں تو کم سے کم کوئی اچھا بڑا منصوبہ جو ہے وہ کم سے کم بھی 3 سال درکار ہوتے ہیں اگر آپ اس کو بڑی مستعدی کے ساتھ کریں، 3-1 سال میں وہ مکمل ہوتا ہے۔ ان کے پاس تو اب رہی 2.5 سال گئے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ آج اگر یہ کسی منصوبے پہ کام شروع کریں گے، وہ تو 1 سال فائلوں کے اندر ہی گھومتا رہے گا، انہوں نے اس پہ عمل کب کرنا ہے؟ وہ تو ہم نے جتنے منصوبے وہ یہ سمجھتے ہیں اگلی باری بھی انہی کی ہے۔ اس نالائکی کے ساتھ، اس ناکامی کے ساتھ، اس مہنگائی کے ساتھ، اس بے روزگاری کے ساتھ، ایوری ڈے از ناٹ سنڈے، ایوری ایئر از ناٹ 2018، 2021 2018 نہیں ہے۔ اچھا، اب وہ یہ شب خون ہر سال نہیں ڈل سکتا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ جو جس کنٹیکسٹ میں انہوں نے بات کی ہے نا، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب انہوں نے اسپیکر کو بھی خط لکھا ہے، وہ اصلاحات چاہتے ہیں، الیکشن
نظام کے اندر، اور ظاہر ہے وہ چاہ رہے ہیں کہ آپ لوگ جو ہے دست تعاون جو ہے وہ اب جو اصلاحات چاہ رہے ہیں نا، وہ چاہ رہے ہیں کہ دھاندلی کا نیا طریقہ بنے کہ ریموٹ کنٹرول سے دھاندلی ہو. یہ جو الیکٹرانک مشینیں یہ کہہ رہے ہیں، آپ مجھے بتائیں کہ اس الیکٹرانک مشین کا سورس کوڈ کس کے پاس ہوگا؟ جس کے پاس سورس کوڈ ہوگا، آپ کے پاس تو کوئی فزیکل ریکارڈ نہیں ہوگا، آپ نے اسی پہ بٹن ہی دبانے ہیں. اب اس کے سافٹ ویئر کو جو کنٹرول کر رہا ہے وہ 100 کو چاہے 20 کر دے اور 20 کو چاہے 400 کر دے. یہ تو اس دنیا کا دیکھیے، امریکہ میں بھی آج پیپر ووٹ کیوں ہے؟ دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور ہے، وہ بھی پیپر ووٹ پہ ہی ہیں ابھی، چونکہ یہ فزیکل کاؤنٹ آپ ویریفائی کر سکتے ہیں نا. ڈیجیٹل سپیس میں جب آپ جائیں گے تو اس کو کون ہیک کرے گا؟ کون سے دشمن ملک کی ایجنسی اس کو ہیک؟ امریکہ کے جو پینٹاگون کے کمپیوٹر ہیں وہ بھی سیف نہیں ہیں، وہ بھی ہیک ہو جاتے ہیں. تو آپ کا انتخابی نظام اگر آپ انٹرنیٹ بیسڈ بنائیں گے، اس کو کوئی بھی ہیک کر سکتا ہے. تو یہ صرف جو آپ کا پیپر ووٹ ہے وہ فزیکل ایک فارم میں ہوتا ہے، اس کو آپ تسلی بخش کہہ سکتے ہیں کہ ری کاؤنٹ بھی ہو سکتا ہے. آپ مجھے بتائیے کہ ڈیجیٹل ووٹ کی ری کاؤنٹنگ کیسے کریں گے اگر کسی نے اس کے سافٹ ویئر میں تبدیلی کر دی ہے؟ یہ سارے ایشوز ہیں نا ٹیکنالوجی. اسی لیے پچھلے الیکشن سے پہلے جتنے ثاقب نثار صاحب دینا چاہتے تھے یہ تاکہ آر ٹی ایس سسٹم کے اوپر جانا نہ پڑے، اس وقت یہ پلان تھا کہ ہم الیکٹرانک ووٹنگ لے آئیں اور ادھر ایک کمرے میں بیٹھ کے کمپیوٹر سے نتیجے نکال دیں سارے. تو سارے پاکستان کے آئی ٹی ایکسپرٹس نے انہیں کہا کہ جناب کوئی فل پروف سسٹم نہیں ہے، جو ہیکنگ ہے وہ ہو سکتی ہے، تو یہ نظام جو ہے یہ ٹرانسپیرنٹ نہیں ہوگا، تو اس کو پھر نہیں کر سکے وہ. تو اب عمران صاحب جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ جب انہوں نے دیکھا کہ ہر جگہ ان کو شکست ہو رہی ہے، تو وہ جس طرح NA-75 میں پریزائڈنگ آفیسر اٹھا کے لے گئے، وہ چاہتے ہیں کہ یہ فزیکل انٹرفیرنس نہ کرنی پڑے، وہ ایک لیپ ٹاپ پہ بیٹھ کے سارا ٹک 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 کر کے سارے رزلٹ نکل جائیں. آپ نے جس کے پاس سافٹ ویئر کا سورس کوڈ ہوگا وہ جو مرضی نتیجہ نکال. مجھے ایک بریک لینا پڑ رہا ہے. ناظرین، سیکرٹری جنرل مسلم لیگ نواز احسن اقبال سے ہماری گفتگو جاری ہے. وقت ہوا ہے مختصر سے کمرشل بریک کا، ملتے ہیں اس وقفے کے بعد. ویلکم بیک. اچھا، میں ذرا تھوڑا سا اس سچویشن سے بھی ڈائیورٹ کر کے ایک بڑا اہم مسئلہ اس وقت ایشو کھڑا ہوا ہے. ظاہر ہے کہ IMF کے ساتھ معاملات سٹال کا شکار ہیں. IMF کی شرائط بڑی کڑی ہیں اور حکومت جو ہے وہ دکھائی ایسے دیتا ہے کہ وہ ہر وہ بات جو آ رہی ہے اس کو تسلیم کر لیا جائے. لیکن جو سب سے اہم چیز ہوئی ہے رضا باکر کے بطور گورنر اسٹیٹ بینک آنے کے بعد، وہ یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک کی خود مختاری جو کابینہ نے تو منظوری دے دی ہے اور ظاہر ہے کہ بل پارلیمنٹ میں آئے گا، اس خود مختاری کو اس بات سے تعبیر کیا جا رہا ہے کہ شاید ہم اپنی جو فائنینشیل اٹانومی ہے اس کو شاید کمپرومائز کر رہے ہیں. دیکھیے، پاکستان کی فائنینشیل کالونائزیشن ہو رہی ہے اور یہ جو بل ہے اتنا خطرناک ہے کہ آپ بتائیے کہ گورنر اسٹیٹ بینک جو ہے وہ ایک قسم کا فائنینشیل وائس رائے ہوگا، ناٹ آنسریبل ٹو اینی ون ان پاکستان. پارلیمنٹ اس سے کچھ نہیں پوچھ سکتی، وزیر اعظم اس سے کچھ نہیں پوچھ سکتا، کوئی ادارہ اس سے کچھ نہیں پوچھ سکتا. وہ سیاہ کو سفید کرے، وہ سفید کو سیاہ کرے، وہ ایک نیا جزیرہ بن جائے گا جس نے پوری ملک کی معیشت کو اپنی مٹھی میں لیا ہوگا. اور اس کو کون ڈائریکشن دے گا؟ براہ راست IMF. تو آپ تو اپنے ملک کو ایک فائنینشیل کالونی بنانے جا رہے ہیں. کس لیے؟ اس لیے کہ آپ 3 سال ناکام ہو گئے ہیں، آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں اور آپ نے IMF سے انسٹالمنٹ لینی ہے. اور IMF سے انسٹالمنٹ لینے کے لیے ہر وہ شرط جو وہ لکھ رہے ہیں آپ اس پہ ہاتھ کا قلم پکڑ کے دستخط کر رہے ہیں. یار خدا کا نام مانے، یہ کدھر گئی پاکستان کی سو کالڈ ریاست جو ایک چھوٹی سی بات پہ کھڑی ہو جاتی تھی؟ یہ سارا ملبہ پاکستان کی ان ریاستی اداروں پہ گرے گا جو اس تحفے کو لے کر آئے ہیں. یہ کیا ہو رہا ہے پاکستان کے مذاق؟ کشمیر کدھر گیا؟ کس سے ہم سوال کریں؟ کوئی جواب دے سکتا ہے اس وقت؟
کہ میں اور آپ کشمیر کے اس نوجوان کو جو پاکستان کا جھنڈا سینے پہ باندھ کے بات یہ ہے گولی کھاتا تھا، کشمیر کے ساتھ کسی نے بھی میرے بھائی 370 کسی نے کوئی آپ بھی کریڈٹ نہیں دے سکتے. کشمیر کی اینیکسیشن کا آج تک بھارت کو جرت نہیں ہوئی تھی. ان کا جو کانٹروورشل یا ڈسپیوٹڈ سٹیٹس ہے کشمیر کا، بھارت 72 سال میں اسے ٹچ نہیں کر سکا تھا. نہیں، انہوں نے اٹھا کے یوں کھایا، کھا گیا اور ڈکار بھی نہیں مارا. آج آپ بیٹھ کے تماشا دیکھ رہے ہیں. سب کو پتا تھا یہ آ رہا ہے. کس کو پتا تھا؟ سب کو. مودی کے جو الیکشن کا مینیفیسٹو تھا اس کے اندر یہ شامل تھا. میرے بھائی تو ایوری باڈی نیو کہ دس از گوئنگ ٹو ہیپن. یہ ہوگا. ہم نے کیا کیا؟ ہم نے کیوں نہیں اس پہ شور مچایا؟ یہی تو میں سوال کرنا چاہتا ہوں نا، کہ کون اس بات کا جواب دے گا کہ جب پتا تھا اس حکومت کو کہ یہ ہونے جا رہا ہے، مودی نے 2.5 لاکھ 3 لاکھ اضافی فوج 2 مہینے میں اتاری، ہم مانیٹر نہیں کر رہے تھے؟ وزیر اعظم کیوں نہیں ملک سے نکلے جا کے دوست ممالک کو کہتے کہ انٹرفیئر کریں؟ کیوں نہیں وزیر خارجہ نے لابی کی کہ بھارت کو روکیں اس کام سے؟ بھارت 5 اگست کو اٹھا کے لے گیا. بھارت جو ہے دیکھیں، وہ کوئی بھی حکومت ہوتی، بھارت جو ہے وہ اس وقت بین الاقوامی جو کھیل ہے اس کے اندر وہ امریکہ کا اتحاد ہے. ہمارے ساتھ 5 سال مودی صاحب وزیر اعظم تھے، وہی بھارت تھا. 5 سال ہمارے تقریباً ساتھ بھارت میں یہی حکومت. اس وقت وہاں پہ ذرا ان کو اپوزیشن کا سامنا تھا، اس وقت ان کو کوئی اپوزیشن نہیں تھی. اس لیے کہ پاکستان کی ایک ڈپلومیٹک سٹرینتھ تھی. آج تو اب یہ بات ذرا تلخ ہے. 2018 میں جب ہم پاکستان کی ایک منتخب حکومت کو الٹنے میں لگے ہوئے تھے، انڈیا جو ہے ڈپلومیسی کر رہا تھا کہ وہ 2019 میں جو کام کرنے جا رہا ہے اس کے لیے فضا بنائے اور مسلمان ملکوں کو نیوٹرلائز کرے. کسی نے نوٹس نہیں لیا، کیونکہ ہم تو اپنے ملک کے اندر اکھاڑ پچھاڑ میں لگے ہوئے تھے. لہٰذا 2019 میں اس نے وہ قدم ایسے اٹھایا جیسے مکھن سے بال نکالتے ہیں. کہیں دنیا سے آواز آئی؟ آپ کے قریب ترین ملک جو ہیں وہ بھی چپ بیٹھے رہے. آپ اسلامی ممالک کا OIC کنٹریز کا، چلیے سربراہی اجلاس تو آپ سے بہت دور بڑا بھرا تھا، وزراء خارجہ کا اجلاس نہیں بلا سکے. یار یہ ذلت نہیں. اونلی نیوکلیئر پاور آف مسلم ورلڈ. یہ تو کسی دور میں بھی نہیں ہو پایا نا. نہیں، ہر دور میں ہوتا تھا. آپ مجھے بتائیے کس دور میں بھارت نے یہ جرت کی تھی کہ وہ اپنے آئین کے اندر اس دیدہ دلیری کے ساتھ امینڈمنٹ کرے اور کشمیر کی متنازع حیثیت کو ختم کرتے؟ ہم نے کیا کیا ہے؟ وہ ایک جنرل کاؤنسل میں تقریر کر کے لڈیاں ڈالتے ہیں، جی ہم نے بڑی تقریر کر دی، یا سرینا ہوٹل کے بعد ایک وہ لگا دیا بورڈ کہ اتنے گھنٹے اتنے مہینے اتنے سال گزر گئے، بس دیٹس اٹ. یار آپ تاریخ کو کیا جواب دیں گے؟ کشمیر کے لوگوں کو کیا جواب دیں گے؟ اب یہ فرمائیے گا کہ اس وقت حکومت جو ہے وہ 2-3 چیزیں گنوا رہی ہے. ایک یہ بات وہ کریڈٹ لے رہے ہیں کہ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ سیکٹر جو ہے وہ تقریباً 7 ماہ میں کوئی 0.8% کے حساب سے گرو کیا ہے. ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر جو ہے وہ بڑھی ہے. ڈالر تقریباً 7% گرا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو معاشی معاملات ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ پہیہ چل پڑا ہے، ہمیں 2.5 سال ذرا لگے ہیں اس صورتحال کو سنبھالنے میں. دس کمپیریزن از ناٹ PTI ورسز PMLN. یہ کمپیریزن ہے PTI ورسز PTI، کہ جب آپ ایک چیز کو یوں کریش کر دیں گے تو تھوڑا سا تو پھر اٹھے گی نا. جب اب آپ نے اس کو اب گروتھ جو ہے -0.4 پہ لے گئے، اب اگر وہ 1.5% پہ بھی چلی جائے گی، آپ کہنا دیکھا نا جی اتنے 100% ہم نے تو گرو کر دی ہے. سوال یہ ہے کہ آپ ان بینچ مارکس کے ساتھ کمپیئر کریں جہاں 2018 میں ہم نے چھوڑی تھی، اس کے مقابلے میں آج لارج سکیل مینوفیکچرنگ کہاں ہے؟ آپ کسی انڈسٹریلسٹ سے جا کے پوچھیں جو بگ بزنس ہے اس وقت، وہ تو شاید تھوڑا سا کمفرٹیبل ہے، لیکن اس کے علاوہ جو SME سیکٹر ہے یا جو ایک سیمی بگ بزنس ہے یا جو سروس سیکٹر ہے، لوگ دہائیاں دے رہے ہیں. کیوں؟ ڈیمانڈ ہی نہیں ہے. جب آپ کی اکانومی میں اتنی زیادہ انفلیشن ہو جائے گی کہ لوگوں کی انکم جو ہے وہ ان کی بنیادی ضرورتوں پہ، ان کی خوراک، ان کے یوٹیلیٹیز کے بل، ان کی تعلیم اور ان کے صحت، اس کے بعد ڈسپوزیبل انکم ہی نہیں ہے لوگوں کے پاس، تو آپ کی انڈسٹری کیسے چلے گی؟ آپ کی ڈیمانڈ ہی نہیں ہے. نہیں ہے. اچھا اب تھوڑا سا میں اور وہ سیاسی فیکٹر پہ جو چیز رہ گئی ہے، یہ 2-3 چیزیں آپ سے پوچھنی ہیں. کیا نواز شریف صاحب جو ہیں
وہ واقعی بیمار ہیں؟ جی، اور اگر بیمار ہیں تو یہ سوال جو بار بار آتا ہے کہ ان کا ٹریٹمنٹ کیا ہو رہا ہے، ٹریٹمنٹ بھی کوئی ہوتا ہوا دکھائی نہیں دیتا۔ اب اس پہ تو میرا خیال ہے کہ تو ان کو واپس کلام کی ضرورت نہیں ہے۔ خود وزیر داخلہ حکومت کے کہہ چکے ہیں کہ ہم نے ویریفائی کیا ہے، ان کے ٹیسٹ جو ہیں وہ بوگس نہیں تھے، وہ جینون تھے، اینڈ ہی واز فیسنگ اے لائف تھریٹننگ سچویشن، جس پہ اس حکومت نے انہیں اجازت دی نا ان رپورٹس۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ تو مینوور کیا گیا، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا۔ اب تو وزیر داخلہ مان گئے نا کہ وہ ہم نے انکوائری کی ہے اور وہ سارے جو ٹیسٹ ہیں وہ ٹھیک تھے۔ تو ہی واز فیسنگ اے لائف تھریٹننگ سچویشن، اور یہ بھی ہمیں شبہ ہے کہ انہیں اس کنڈیشن میں کیسے لایا گیا، کہیں وہ اٹیمپٹ ٹو مرڈر تو نہیں تھی، ہمیں تو بڑے خدشات ہیں۔ تو اس لیے ان کا وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اگر ان کو شفا دے رہے ہیں اور وہ صحت یاب ہو رہے ہیں، تو جب تک ان کی مکمل صحت یابی نہیں ہوتی، اور ڈاکٹرز یہ نہیں کہتے کہ اب ہی کین وتھ اسٹینڈ اینی مس ٹریٹمنٹ، چونکہ اس حکومت نے ان کو پھر آ کے کوشش کرنی ہے کہ ان کی جان کو خطرہ ہے ہمارے خیال میں، تو اس لیے ہم سب کی یہ رائے ہے کہ جب تک ان کے معالجین مکمل طور پہ انہیں فٹ قرار نہیں دیتے، انہیں اپنا علاج کرانا چاہیے۔ ہی از پراپرٹی آف دا نیشن، ہی از آر پراپرٹی، ہی از آر لیڈر، تو ہم ان کی صحت کو، ان کی زندگی کو سب سے زیادہ ترجیح دیتے ہیں۔ اب یہ فرمائیے، ایک بات یہ بھی کہی جاتی ہے کہ اگر نواز شریف صاحب ضد اور انا کی سیاست چھوڑ دیں اور معاملات جو ہیں وہ حمزہ شہباز اور شہباز شریف صاحب پر چھوڑ دیے جائیں تو بہتر نتائج نکل سکتے ہیں بنسبت مریم نواز کے، اور وہ دونوں اسی لیے خاموش ہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک شخص جو ہے 3 دفعہ وزیر اعظم رہا ہے، مجھے نہیں لگتا کہ اگلے 50 سالوں میں پاکستان میں کوئی ایسا لیڈر آئے گا کہ جو 3 دفعہ وزیر اعظم دوبارہ بن سکے گا۔ اس کو ایک مقام مل گیا، اتنی بڑی پارٹی کا وہ سربراہ ہے، اس کا ایک مقام ہسٹری میں رہے گا ہمیشہ۔ اس بیماری کی حالت میں اتنی ہارڈ شپ اسے انڈیور کرنے کی کیا ضرورت پڑی ہے؟ اگر وہ اپنی ذات کو دیکھیں تو وہ تو آج اپنا آرام سے بیٹھ جائیں، دنیا میں کوئی لیکچر دیں یا اپنے پرانے سربراہان مملکت کی میزبانی انجوائے کریں، ہی کین ہیو اے ویری گڈ کمفرٹیبل لائف۔ ان کو یہ جیلوں کا سفر، ان کو اپنی بیوی کی بستر مرگ پہ ہوتے ہوئے شکل نہ دیکھنے دینے کا حق دینا، ان کو اپنے ماں اور باپ کو میت میں اتارنے کا حق سے محروم رکھنا، یہ کیوں کر رہے ہیں وہ؟ میرا خیال ہے کہ اب یہ میں ہوں، شاید خاقان عباسی ہے، وہ وزیر اعظم رہ چکا ہے، اور کیا ہے پاکستان میں سے وہ بڑا عہدہ تو نہیں ہے نا، کوئی وزیر اعظم سے اوپر کا عہدہ تو نہیں ہے۔ وزیر اعظم کے بعد دوسرا عہدہ وزیر داخلہ کا ہوتا ہے، یا ایک پلاننگ منسٹر بھی بڑا ہے، 5 سال پلاننگ منسٹری کی، 3200 ارب کا ڈیولپمنٹ بجٹ، سی پیک کیا، وزیر داخلہ دیکھا، سب کچھ۔ اب اور کیا ہے، 5 دفعہ MNA رہ گئے، اور کیا زندگی میں لینا ہے نا۔ ہم کیوں اڈیالہ جیل میں سزائے موت کے قیدیوں کی چکی کاٹ رہے ہیں؟ باقی زندگی کسی انٹرنیشنل ایجنسی کے پاس چلے جائیں، UNDP کے پاس یا ورلڈ بینک، ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے پاس، ہمارا جو تجربہ ہے، ہمیں لاکھوں ڈالر بھی ملیں گے، باقی زندگی آرام سے بھی گزاریں گے۔ لیکن ہمارا یہ فرض ہے کہ جو عزت ہم نے کمائی، اب وہ ملک کو پے بیک کریں۔ ہم اپنی نسلوں کو ایسا پاکستان نہیں چھوڑ کے دینا جانا چاہتے جس کا یہ حالت ہے۔ اب میرے پاس آخری ایک واضح طور پہ اب یہ پوچھنا ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ PDM جو ہے اب اتنی مؤثر قوت نہیں رہی ہے، اس کے بیانیے میں اب وہ طاقت نہیں رہی ہے، اور وہ جو ایک تاثر ابھر کر سامنے آ رہا تھا جس سے حکومت خائف تھی، وہ زائل ہو گیا؟ میں سمجھتا ہوں کہ PDM ایک مؤثر طاقت ہے، کیونکہ اس کا بیانیہ بہت مضبوط ہے، اور جو بھی PDM کے بیانیے سے اور موقف سے پیچھے ہٹے گا وہ زیرو ہو جائے گا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی زیرو ہو جائے گی؟ نہیں، جو بھی PDM کو بٹرے کرے گا وہ زیرو ہو جائے گا، چاہے ہم ہو چاہے کوئی اور ہو۔ لہٰذا اس وقت پاکستان کے عوام چاہتے ہیں کہ PDM کی جدوجہد کامیاب ہو، اس ملک میں ایک آزاد منصفانہ انتخاب ہوں، اور ایک ایسی حکومت بنے کہ فوج اپنا کام کرے، عدلیہ اپنا کام کرے، سیاسی حکومت اپنا کام کرے، بیوروکریسی اپنا کام کرے، ہم اس ملک کو ترقی دیں۔ یار یہ جو اکانومی ہے نا، یہی آج کل قوموں کی لائف لائن ہے۔ اگر آپ کی سیاست ٹھیک نہیں ہوگی، آپ کی معیشت ٹھیک نہیں ہو سکتی، معیشت ٹھیک نہیں ہوگی، آپ کا دفاع برقرار نہیں رہ سکتا۔ ان تینوں کے
ڈیموکریسی، ڈیولپمنٹ اور ڈیفنس، ان تینوں کو ہم نے ہم آہنگ کرنا ہے. اگر نہیں کریں گے ہماری بربادی ہے. میرے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. بہت شکریہ احسن اقبال صاحب. ناظرین، یہ تھے مسلم لیگ نواز کے سیکرٹری جنرل احسن اقبال. آپ نے ان کی گفتگو سنی، بہت سے سوالات جن کے انہوں نے جواب دیے اور اس میں بہت کچھ ہے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.